अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट है और बड़ी खुशखबरी ये है कि गज़ा जो है वो अब इज़राइल से आज़ाद होने जा रहा है। गज़ा के जो मसाइब थे उसका ख़ात्मा हो गया है। गज़ा के ऊपर जो आग और खून का जो एक शिद्दत थी उसका ख़ात्मा हो गया है और गज़ा जंग बंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ ही नेतन्याहू और उसकी पूरी टीम और उसके साथ जो उसके पूरे इत्तेहादी थे वो उनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और फ़लस्तीन की जो मज़लूम अवाम जिन्होंने लाखों जाने कुर्बान की बड़ी कुर्बानियाँ दी वो आज सुरखरू हो गए हैं। और आज फ़लस्तीन में गज़ा की सड़कों पर जो रेबल्स हैं उसके ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। लोग बाहर निकले हुए हैं। पूरी दुनिया में जो मुकावमत और मज़ाहमत के जो हिमायती अफराद हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। दुनिया भर में जो इंसानियत से प्यार करने वाले लोग हैं वो खुशी से निहाल हैं। इज़राइल जो है अपने तमाम मकासद में से कोई एक मकसद भी हासिल करने में नाकाम रहा है और नाकाम और नामुराद वापस लौटने पर मजबूर हो गया। जिस तरीके से उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को जब ये जंग का आगाज़ हो गया था तो इज़राइल की जानिब से कुछ अहदाफ का ऐलान किया गया था कि फर्स्ट जो है वो हम हमास का ख़ात्मा करेंगे। तो इज़राइल हमास का ख़ात्मा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उसमें कोई 1% भी उसको कामयाबी हासिल नहीं हुई। गो कि शहीद याह्या सिनवार जैसे लोग चले गए, इस शहीद इस्माइल हनिया जैसे लोग चले गए, हसन नसरुल्लाह जैसे लोग चले गए, लेकिन एक मकसद भी वो हासिल नहीं कर सके। गज़ा में अब भी हमास का राज है, अब भी गज़ा कंट्रोल में है तो हमास के कंट्रोल में है। और हमास की ताकत में जो है वो उस जो पहले जो 27 अक्टूबर 2023 को जो उसकी ताकत थी उसमें कई गुना इजाफा हो चुका है। उसमें ऐसा नया खून शामिल हो गया है जो इंतकाम की उस शिद्दत से लबरेज है। वो किसी भी वक्त इज़राइल को और उसके जो इत्तेहादी हैं उसके लिए एक सख्त जान जो ताकत साबित हो सकता है। ये एक हालत हो गई है और इज़राइल कोई मकसद हासिल किए बगैर नाकाम हो गया। दूसरा, उन्होंने अपने जो कैदी थे उनको बज़ोर बाजू रिहा कराना चाह रहा था, लेकिन इज़राइल एक भी कैदी को बज़ोर बाजू रिहा कराने में नाकाम रहा। और अपने जो कैदी थे उनको रिहा कराने के लिए इज़राइल को बाकायदा हमास के साथ मुआहदा करना पड़ा, झुकना पड़ा और आखिरकार वो एक मुआहदे के ज़रिए और हमास के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अमल करके गज़ा से निकलने पर मजबूर हो गया। आज नेटज़रीम का जो महवर है वहाँ से इज़राइल निकल चुका है। जो फ़िलाडेल्फिया जो महवर है वहाँ से इज़राइल निकल रहा है। बाकी जो इज़राइल जहाँ जहाँ है वहाँ से उसको निकलना है। और इसमें भी जो प्रिजनर्स डील हुई है उसमें भी ये है कि एक इज़राइली कैदी के जगह में बदले में 50 से ज़ायद जो है वो जो फ़लस्तीनी कैदी हैं इज़राइल के कैद में हैं उनकी रिहाई हो जाएगी। उसके साथ ही जो फ़लस्तीनी जो खातून जो उनकी फ़ौजी हैं उनकी जगह में भी बदले में भी 50 से ज़ायद जो हैं वो 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी जो कैदी हैं जो इज़राइल के कैद में हैं वो रिहा हो जाएंगे। तो हज़ारों फ़लस्तीनी रिहा हो जाएंगे। उसके नतीजे में 20 या 30 के करीब इज़राइली जो है वो इज़राइल के हवाले कर दिया जाएगा। अभी इज़राइलियों की काफ़ी तादाद हमास के कैद में मौजूद है जिनको हमास अपने हिसाब से हवाले करेगी और उनसे अपने जो शराइत है वो मनवाएगी। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है। पूरी दुनिया हैरान है। इज़राइल की शिकस्त को सारी दुनिया तस्लीम करती है कि इज़राइल जो है वो शिकस्त से दो चार हुआ है और हमास को और फ़लस्तीनियों को और जो शहीद होने वाले मज़लूम जो लोग थे, ख़वातीन थे, बच्चे थे, उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई है। इस जंगबंदी के हवाले से यहूद हरनौत के जो अस्करी तजज़ियाकार हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूसी योशी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि 15 माह बाद भी नेतन्याहू सियासी तौर पर नाकाम हो गए। फ़ौज और उसके आर्मी चीफ जो है जनरल हलवी जो है वो अस्करी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। एक सियासी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, दूसरे अस्करी तौर पर नाकाम हो चुके हैं। हमास पर फतह करने में इज़राइल नाकाम हो चुका है और ये सियासी और अस्करी सतह पर बहुत बड़ी नाकामी है। इसके साथ ही एक और इज़राइली तजज़ियाकार उन्होंने कहा कि अब जो है वो सह्यूनिज़्म का जो है ख़ात्मा हो गया है। इज़राइल
جہاں سے آیا تھا وہاں اس کی ریٹریٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. بھول جائیں وہ جو گریٹ اسرائیل کی جو باتیں تھیں وہ کہانیاں ساری ختم ہو گئیں. حماس نے وہ بیریل لگا دیا, وہ روک لگا دی ہے, وہ رکاوٹ لگا دی ہے کہ اب جو ہے کہ گریٹر اسرائیل کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا ہے. یہاں سے ریٹریٹ کا راستہ ہے, شکست کا راستہ ہے, پیچھے ہٹنے کا راستہ ہے. اب جو ہے پورے فلسطین کی آزادی کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہ 45 دنوں تک تو یہ تبادلہ ہوتا رہے گا. اس کے بعد سے اگلے مرحلے کی جو بات چیت کا جو آغاز ہے وہ کیا جائے گا. گزشتہ روز رات میں جب قطر کے وزیر خارجہ نے اس کا اعلان کیا تو اس کے بعد سے دنیا بھر میں اب جشن ہے اور ساری دنیا جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے. جو مظلومین کے جو حامی تھے, جو غریبوں کے حامی تھے, جو مظلوموں کے حامی تھے, وہ جو انسانیت کے حامی تھے, وہ اب جشن منا رہے ہیں. خلیل الحیہ ہیں حماس کے رہنما, انہوں نے تمام جو دنیا کے جو سپورٹرز تھے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے غزہ کے عوام کے لیے کہا کہ غزہ کے عظیم اور بہادر عوام, یہ عظیم فتح آپ کی صبر اور استقامت کا نتیجہ تھی. خدا آپ کو جزائے خیر دے. اس کے ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بولیں گے کہ اس فتح کے راستے میں کن کن عظیم شخصیات کو شہید کیا گیا ہے اور انہیں ہماری قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کے ساتھ ہی ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی, انہوں نے بھی ایک بیان, انتہائی اہم قسم کا بیان جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل بھی ہے, انہوں نے کہا کہ آج دنیا سمجھ گئی ہے کہ غزہ کے عوام کے صبر اور فلسطینیوں کی مزاحمت نے اسرائیلی حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا ہے. وہ اپنی یعنی غزہ کے جو عوام ہے, غزہ کے جو لوگ ہیں, وہ اپنی کتابوں میں لکھیں گے کہ ایک گروہ نے گھناؤنے جرائم کرتے ہوئے ہزاروں بے گناہ خواتین اور بچوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا اور آخرکار ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا. یہ صورتحال ہے. دوسری طرف اگر ہم ٹرمپ اور جو بائیڈن کے بارے میں بات کریں تو وہ دونوں جو ہیں وہ آپس میں اب لڑ پڑ رہے ہیں کہ ایک یہ کہہ رہا کہ یہ میرے سر جاتا ہے اس ساری ڈیل کا, دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے کام کیا ہے. تو وہ کریڈٹ کے چکروں میں دونوں پڑے ہوئے ہیں. بینجامن نیتن یاہو جو ہے وہ اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے. وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جو وزراء ہیں, خاص طور پر سموٹرچ اور ایتمار بین گوئر جو ہے, ان کے عطاب کا شکار ہیں. وہ کسی بھی وقت اس کو دھکے دے کر باہر نکال سکتے ہیں. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ وہ اس میں میں آپ سے ذکر کروں گا. لیکن ٹرمپ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں واپسی سے پہلے ہی میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا. اور وہ یہ کہتا ہے کہ نومبر کی جو تاریخی انتخابی کامیابی کے بغیر یہ سارا ممکن نہیں تھا, جبکہ صدر بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی کو وہ اپنی کامیاب جو سفارتکاری ہے اس کا نتیجہ قرار دے رہے. تو یہ دونوں جو حضرات ہیں وہ اس تمام تر جو جنگ بندی کا کریڈٹ ہے وہ اپنے سر لینے کے لیے آپس میں ہی لڑ پڑے ہیں. دوسری طرف بینجامن نیتن یاہو کے سر پہ آ پڑی ہوئی ہے کہ وہ اب کیا کرے. اس وقت بھی ڈیل تو کمپلیٹ ہو گئی, اعلان بھی ہو گیا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے اسرائیل کی جو کابینہ ہے, وار کیبنٹ ہے, اس کے اندر سے اس کی تمام تر جو کلیئرنس جو ہے وہ منظوری سامنے ابھی تک نہیں آ سکی. اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو آوازیں ہیں وہ بڑی مختلف قسم کی ہیں. خاص طور پر یہ جو ایتمار بن گوئر ہیں اور سموٹرچ ہے, وزیر خزانہ سموٹرچ اور قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر, دونوں جو ہیں وہ اس جنگ بندی کے معاہدے کے سخت خلاف میں. اس جو کابینہ ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور جان چھٹ جائے گی بینجامن نیتن یاہو اور اس کی جو ٹیم ہے اس سے. ان کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو حملے تھے وہ بھی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہیں گے, کیونکہ انہوں نے ابھی کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھیں گے اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد. بہرحال جشن یمن کے اندر بہت بڑا جشن ہوا ہے, لیکن اس کا جشن منانے کا ایک انداز دوسرا تھا. ان کا انداز یہ تھا کہ انہوں نے ریڈ سی میں جو امریکہ کے ڈسٹرائر وہاں پر موجود ہیں اور بحری بیڑا وہاں پر موجود ہے, USS ہیری ٹرومین, اس کے اوپر میزائلوں اور خودکش جو ڈرونز ہیں اس کے ذریعے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے. اور یہ چھٹا حملہ ہے اس سارے عرصے کے دوران جب سے USS ہیری ٹرومین جو ہے وہ ریڈ سی میں آیا ہوا ہے. اس کے بعد سے اب تک یمن کی جانب سے چھٹا حملہ کیا گیا ہے. کل رات جو حملہ کیا گیا ہے وہ خوشی کے جو جشن منانے کے دوران وہ حملہ کیا گیا ہے. جنرل یحییٰ سری کہتے ہیں کہ اس بحری بیڑے سے ایک بار پھر یمن کے اوپر حملے کی کوشش کی جا رہی تھی, تیاریاں کی جا رہی تھی, لیکن پری ایمپٹیو سٹرائک کیا گیا اور
اور امریکہ کو اس اپنے منصوبے پر عمل کرنے سے روکا گیا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ وہاں سے آئی ہے. انہوں نے جشن اس طریقے سے منایا کہ یو ایس ایس ہیری ٹرومین کو ایک بار پھر انہوں نے اپنے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے. دوسری طرف اگر ہم رخ کریں لبنان کی، تو لبنان میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی مزید کارروائیاں کی گئی. خاص طور پر آج جمعرات کی صبح دارالحکومت بیروت اور جنوبی مضافات میں کم اونچائی پہ جو اسرائیلی طیارے ہیں انہوں نے باقاعدہ پرواز کی ہے. اس کے ساتھ ہی کئی جنوبی علاقوں میں انہوں نے بمباری بھی کی ہے اور گھروں کو اڑا دیا ہے. ساتھ میں بمباری کا سلسلہ انہوں نے مسلسل آج دن کے وقت بھی جاری رکھا. لیکن حماس کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے یہ خبردار کیا گیا ہے کہ ہم اب تک تو خاموشی سے بیٹھے ہیں، لیکن لبنان کی گورنمنٹ ہو، اسرائیل کی گورنمنٹ ہو یا امریکہ اور فرانس سمیت جو بھی اس کے ثالث ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اسرائیل کے یہ حملے اسی طریقے سے جاری رہے تو ہم کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر پلٹ کر وار کریں گے، اور اس وار کے لیے ہمارا پلان جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور ہم ایسا جواب دے دیں گے اسرائیل کو کہ دنیا پھر دیکھے گی. یہ ڈیولپمنٹ ہے. دعا کرو کہ یہ معاملہ بھی طریقے سے ہی نکل جائے. 26 جنوری اس کی ڈیٹ آتی ہے، تو ٹرمپ کے برسر اقتدار آنے سے پہلے کیا ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں وہ خیر آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا. بہرحال لاس اینجلس کے اندر جو لگی ہوئی آگ ہے وہ ابھی تک بجھائی نہیں جا سکی. اس آگ کی شدت جو ہے وہ اسی طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اب جو طوفانی بگولے سمندری طوفانوں کی وجہ سے جو شروع ہو گئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس آگ کو مزید علاقوں تک پھیلانا شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اب جو آگ جو ہے وہ لاس اینجلس سے نکل کے مختلف علاقوں میں پھیلنے کے بھی خدشات تیز ہو گئے ہیں. خاص طور پر لاس اینجلس میں تیز ہوائیں چلنے کے نتیجے میں 60 لاکھ امریکیوں کو جو ہے وہ شدید آگ کے خطرات کا سامنا ہے. لاس اینجلس کے جو قریبی دیگر شہروں تک بھی یہ آگ پھیل سکتی ہے، یہ وہاں کے حکام کا کہنا ہے. اب تک 12,300 سے زیادہ جو گھر ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جس میں ان کے جو اہم سیاسی شخصیات ہیں، ان کے سیلیبریٹیز ہیں، ان کے گھر بھی شامل ہیں. محمد بن سلمان کے گھر کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ ولاگ میں بتایا تھا، بہت بڑا پیلس تھا جو کہ 38 ارب ملین ڈالر سے وہ خریدا گیا تھا، جس میں 20 کلو سونا بھی یوز ہوا تھا. وہ گھر بھی آگ کے لپیٹ میں آ کر جل کر راکھ ہو گیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ ہے. اور دوسری طرف جو چوری ڈکیتی اور اس کی جو کارروائیاں ہیں، جس کی وجہ سے اس علاقے میں حکام کو کرفیو لگانا پڑ رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی فائر فائٹر کی بیس میں ڈاکو آ جاتا ہے، کوئی کسی بیس میں ڈاکو آ جاتا ہے، اور وہ وہاں پر ابھی بھی کارروائیاں اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. امریکی حکام کو سجائی نہیں دے رہا کہ اس آگ کے اوپر کیسے قابو پایا جائے. ایک طرف وہ آگ لگی ہوئی ہے، دوسری طرف جو ہے لوگ جو ہے وہ اخلاقی گراوٹ کا اسی طریقے سے شکار ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال جو بھی نئے ڈیولپمنٹس اس سارے خطے سے سامنے آتی رہیں گے، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.